الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردے میں گھر میں بیٹھی سن رہی میری پیاری مائیں اور بہنیں، آج مغفرت کا عشرہ بعد نماز مغرب شروع ہونے والا ہے اور رحمت کا عشرہ اپنے تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ رحمت کے عشرہ سے ہم نے آپ نے بہت ساری رحمتیں لوٹی ہیں، اپنی عبادتوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے۔ اب عشرہ مغفرت آ رہا ہے، اب عشرہ مغفرت آ رہا ہے، ہم وہ عمل کریں جس سے ہماری مغفرت ہو جائے اور مغفرت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ مل جائے۔ آج میں اس مبارک جمعے میں شریعت اسلام کی ایک اہم ترین عبادت، ایک اہم رکن عظیم، اسلام کی ایک بنیادی اصول جسے زکوٰۃ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی عنوان پہ کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ قرآن مقدس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب یہاں پر ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ اللہ کو قرض مانگنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ہمارا اللہ تو قرض سے پاک ہے، آخر ہمارے رب کو بندوں سے قرض مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں اپنے لیے قرض نہیں مانگ رہا بلکہ تیرے لیے قرض مانگ رہا ہوں۔ اگر تم میرے راہ میں لوٹاؤ گے، قرض دو گے، قرض حسنہ، تو اس کا بہترین اجر پاؤ گے۔ جس کی ترجمانی کرتے ہوئے رحمت کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। रब्बे कायनात एक शख्स को महशर के मैदान में बुलाएंगे और खड़ा करेंगे और खड़ा करके कहेंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं बीमार था, तूने मेरी अयादत व तीमारदारी नहीं की। अब वो बंदा अर्ज करेगा मैदान महशर में, क्या है मेरे परवरदिगार, तू और भूखा कैसे रह सकता है? तू प्यासा कैसे रह सकता है? तू बीमार कैसे हो सकता है? तू भूखों को खाना खिलाने वाला, तू प्यासों को पानी पिलाने वाला, तू बीमारों को शिफा देने वाला, ऐ मेरे रब, तू भूखा कैसे रह सकता है? उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे कि मेरे बंदे, दुनिया के अंदर मेरा फला बंदा भूखा था, तूने उसे खाना नहीं खिलाया। दुनिया के अंदर मेरा फला बंदा प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया। दुनिया के अंदर मेरा फला बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत नहीं की। अगर मेरे भूखे बंदे को खाना खिलाते, अगर मेरे प्यासे बंदे को पानी पिलाते, अगर मेरे बीमार बंदे की इयादत करते, उसका बदला कल आज इस मैदान महशर में मेरे पास पाते। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह को कर्ज दो, कर्ज़ हसना। अल्लाह को कर्ज दो, कर्ज़ हसना। हम अल्लाह की राह में लुटाते हैं, ज़कात का मौका आता है तो ज़कात निकालते हैं, सदक़ात व फ़ितरात की बारी आती है तो हम अदा करते हैं। जो अल्लाह के राह में लुटाता है उसके लिए बरकतें हैं, उसके लिए रहमतें हैं। हदीस पाक के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब सूरज तुलू होता है उसी वक्त दो फरिश्ता नमूदार होता है। एक फरिश्ता कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, जो तेरे रास्ते में अपने माल को लुटाने वाले हैं उसके माल में और बरकतें नाजिल फरमा। दूसरा फरिश्ता आमीन कहता है, फिर दूसरा फरिश्ता कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, जो बुख्ल से काम लेता है, जो कंजूसी से काम लेता है, तो उसके माल को और बर्बाद कर दे। दूसरा फरिश्ता कहता है आमीन। अगर हम अल्लाह के रास्ते में माल को लुटाएंगे तो सुबह सुबह जब सूरज निकलता है उस वक्त फरिश्ता हमारे लिए दुआएं करता है। और अगर हम माल को दबा लेंगे तो माल के दबाने वाले पर रोजाना फरिश्ते लानत बरसाते हैं और उनके लिए बद्दुआएं करते हैं। उस बद्दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। उस बद्दुआ पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और बद्दुआ करने वाला कौन होता है? फरिश्ता ही होता है। और बद्दुआ पर आमीन कहने वाला कौन होता है? फरिश्ता ही होता है। अब हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बद्दुआ करने वाला फरिश्ता और उस बद्दुआ पर आमीन कहने वाला भी फरिश्ता, तो क्या उस बद्दुआ में और दुआ के कबूल होने में कोई शक हो सकता है? नहीं शक हो सकता है। इसलिए हम अपने माल को और ज़्यादा करना चाहते हैं तो फरिश्तों की दुआएं लेते रहें, फरिश्तों की आमीन में अपना हिस्सा लें। और जो अपने माल को दबा करके रखता है उसकी हलाकत में कोई शक नहीं है। इसलिए कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा,
کہ ہلاکت ہو بربادی ہو ایسے انسان کے لیے جو غیبت کرنے والے ہیں، چغلی کرنے والے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، بربادی ہے اس انسان کے لیے، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو غیبت کرنے والے ہیں اور روبرو سامنے سے تانا دینے والے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ نے اسی آیت کے اندر، اسی قرآن کے اندر، اسی سورت کے اندر، الذی جمع مالا وعددہ، انسان مال کو جمع کر رہا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، انسان مال کو جمع کر رہا ہے، اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ یحسب ان مالہ اخلدہ، اپنے مال کو جمع کر کے گنتا بھی ہے۔ الماری کھولا، سوٹ کیس کھولا، صبح ہوئی پھر گن کر کے مال کو رکھ دیا، شام ہو گئی پھر مال کو گن کر کے رکھ دیا۔ اور انسان یہ کیا سوچتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، تھکیا تھکیا کر کے جمع کر کر کے لوگ مال کو رکھتے ہیں۔ اور انسان کیا کہتا ہے، یہ گمان کرتا ہے انسان، الذی یحسب ان مالہ اخلدہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، انسان مال کو جمع کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے، ہم اور آپ نہیں کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کلا، یہ مال ہمیشہ ہرگز نہیں رہنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو مال کو تو جمع کرتے ہو اور گن گن کر کے رکھتے ہو اور یہ گمان کرتے ہو یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا، لہٰذا اس مال کو نکالا جائے، اس مال کو نکالا جائے۔ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں نہیں لوٹاتے ہیں، آئیے میں آپ کو دردناک بتاؤں ایک بات۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ کا زمانہ ہے، دہلی کی سرزمین میں وہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک شخص امیر و کبیر رئیس انسان تھا، وہ بہت ساری مال و دولت کو جمع کر کے رکھا تھا اور بہت بڑا کنجوس تھا۔ دونوں صفت انسان کے اندر خراب ہے، بہت بڑا کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت بڑا فضول خرچی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ جہاں ضرورت پڑے وہاں پر مال کو فوراً نکال لیا جائے، لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ جہاں نکالا جانا چاہیے وہاں نہیں نکالتے ہیں اور لغویات میں پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ اگر کسی نے الٹی گنگا بہتی دیکھنا ہو تو مسلمانوں کے حالات کے الٹی گنگا بہتے دیکھیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بے شمار ہزاروں لاکھوں روپے یوں ہی خرچ کر ڈالتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک ہمارے رشتہ دار کا فون آیا، انہوں نے کہا کیا بتاؤ بابو، جو بیٹی کی میں نے شادی کیا ہے 1 لاکھ کا صرف کھانا خراب ہوا ہے، کیا ہوگا امت کا حال۔ ان کے گھر میں 4 لاکھ کا کھانا بنا تھا، اور اس شادی میں میں بھی شریک تھا، میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا۔ ہوٹل بہت بڑا ہوٹل بک کیا گیا تھا، جس ہوٹل کی قیمت اس وقت ادا کی گئی تھی 51,000 روپے۔ 1 لاکھ کھانا برباد ہوا تھا۔ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، فضول خرچی کا شکار ہو گئی یا کنجوسی کا شکار ہو گئی۔ تو ہمیں فضول خرچی کا بھی شکار نہیں ہونا ہے اور کنجوسی کا بھی شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کے بین اس کے درمیان رہنا ہے۔ دہلی کے اندر ایک شخص تھا جو انتہائی کنجوس تھا، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں نہیں لوٹاتا تھا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی مال نہیں دیتا تھا۔ وہ انسان مر گیا، جیسے ہی مرا اس کی اولاد نے، اس کے بیٹے نے اس خزانے کو قبر کے اندر غصے سے ڈال دیا، پوٹلی بنا کر کے تھیلی کے اندر ساری اشرفیوں کو، سارے پیسے کو، رقم کو اس کے قبر میں اس کے ساتھ ڈال دیا۔ غصے میں کہا زندگی میں نہیں دیا تھا، اب میں اس کے پیسے کو لے کر کیا کروں گا۔ قبر کے اندر ڈال دیا، رات ہو گئی، دل کے اندر یہ خیال آیا اب کیا ہوگا، تنگ دست ہوں میں، تنگ دستی کا شکار ہوں، اب کیا ہوگا۔ راتوں رات یہ بات آئی، چلو میں نے تو ڈالا تھا، کوئی دوسرا تو نہیں نکالا ہوگا۔
رات کو بستر سے اٹھتا ہے، ہاتھ میں بتی لیتا ہے اور قبر کے پاس آتا ہے اور قبر کو کھول کر کے لائٹ جلاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ساری اشرفیاں، سارے رقومات، سارے درہم و دینار اس کے باپ کے بدن پہ چمٹے ہوئے ہیں۔ جبکہ وہ رکھ کے کیسے آیا تھا؟ ایک تھیلی میں، پوٹلی بنا کر کے کونے میں رکھ دیا تھا قبر کے اندر۔ لیکن جب باپ کے قبر کو کھولا، روشنی جلائی تو کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے کہ ساری اشرفیاں ان کے باپ کے بدن پہ ستاروں کی طرح چمٹ گئی ہیں۔ اب وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اس اشرفی کو لینا چاہا کہ کیوں نہ میں اس اشرفی کو اٹھا کر کے گھر لے جاؤں۔ ایک اشرفی پر ہاتھ لگایا، جیسے ہی اشرفی پہ ہاتھ لگایا اس کے ہاتھ میں گرماہٹ محسوس ہوئی، اتنا گرم لگا کہ جلدی سے قبر سے باہر آ گیا، اور آنے کے بعد دہی میں ہاتھ ڈالتا ہے، برف میں ہاتھ ڈالتا ہے، ٹھنڈے پانی میں انگلی کو ڈالتا ہے، لیکن گرماہٹ نہیں جاتی۔ 3-4 دن گزر گئے، اس کے اندر زخم ہو گیا، گرماہٹ کافی تھی۔ اس زمانے کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اس زمانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ تھے، انہی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ شخص حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت دیکھیے نا، میرے ہاتھ میں بہت لہر ہو رہی ہے، ٹیس ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، آپ کوئی دم ایسا کر دیجئے کہ میرے ہاتھ کی تکلیف اور گرماہٹ چلی جائے۔ حضرت نے دم کر دیا، کہا ٹھیک ہوا؟ اس نے کہا کہ درد نہیں جا رہا ہے۔ پھر حضرت نے دم کیا، پھر کہا کہ نہیں جا رہا ہے۔ 3 بار حضرت نے اخلاص للہیت کے ساتھ دم کیا، لیکن درد نہیں جا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اے ظالم، ہٹ جا تو میری نگاہ سے، تو جھوٹ بولتا ہے مجھ سے، یہ کوئی اور درد نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ یہ جہنم کی آگ ہے، یہ تو جہنم کی آگ کی گرماہٹ ہے اور درد ہے تیرے ہاتھ پر۔ اب اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہاں حضرت ایسی ہی بات تھی، اب پوری بات سنائی جو میں نے آپ کو پچھلے میں کہا کہ اس کا باپ مال نہیں لٹاتا تھا، کنجوسی کرتا تھا، بیٹا مال کو اس کے اندر رکھ دیا تھا۔ کہا کہ حضرت اب بتائیے اس کی گرماہٹ اور تکلیف کیسے ختم ہوگی؟ اس وقت حضرت نے کہا کہ چلا جا مسجد میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر۔ مسجد میں چلا جا کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر، اور ادا کر کے اللہ کے دربار میں آنسو بہا لے۔ جو آنسو تیرے آنکھ سے نکلے اس آنسو کو اپنی انگلی میں لگا لینا، تیرے ہاتھ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جہنم کی آگ دنیا کے دریا نہیں بجھا سکتے، تالابوں کے پانی نہیں بجھا سکتے، کنواں کے پانی نہیں بجھا سکتے۔ اگر جہنم کی آگ کو کوئی بجھا سکتا ہے تو مومن بندے کے آنسو کے قطرے بجھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج تو ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، آج ہمیں رونا نہیں آ رہا اللہ کے سامنے۔ جس دن اللہ کے سامنے انسان رونا سیکھ جائے گا اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آج ہم روتے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے سامنے اتنا رویا کہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی۔ اتنا رویا اللہ کے سامنے، آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی آنکھ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آنکھ کا علاج کر دیا جائے، لیکن آنکھ کا علاج کرنا پڑے گا۔ آخر پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ 3 دن تک سجدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں یوں ہی زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن ایک سجدہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک سجدہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بزرگوں، دوستو، تو جو مال کو جمع کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ یہ مال ہمیشہ ابھی آنکھ بند ہو جائے گی، سارا خزانہ پڑا رہ جائے گا۔ عیش کون کریں گے؟ ہماری اولاد۔ اس سے 22,000 کا موبائل لیں گے،
گھر میں بہترین قسم کی ٹی وی لگا دیں گے اور نہ جانے کیا کیا وہ آپ کے پیسے سے کریں گے، اور سارا گناہ آپ کی قبر میں پہنچے گا۔ تو ہم کیوں نہ اس مال کو اللہ کے خزانے میں لٹائیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اور آپ کو کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے جو مال دیا ہے اس مال کو میرے راہ میں لٹاؤ، خرچ کرو۔ اللہ کے لاڈلے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں یہ مال کل قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر کے آئے گا۔ گنجا سانپ سمجھتے ہیں آپ؟ گنجا سانپ وہی ہوتا ہے جو بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ جس سانپ کے اندر دیکھیں گے کہ گنجا ہے، سمجھ جائیے یہ سانپ بہت زہریلا ہے، اتنا زہریلا کہ اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے بال اڑ چکے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر کے آئے گا اور اس انسان کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک و مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو جمع کر کے دنیا میں رکھا کرتا تھا۔ اب اسی میدان محشر میں اس انسان کی نگاہ آقا دو عالم علیہ السلام پر پڑے گی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اس کی نگاہ آقا دو عالم علیہ السلام پر پڑے گی جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ کہے گا کہ میرے پیارے آقا مجھے بچا لیجئے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے میرے پیارے، میں نے دنیا میں تجھے خدا کا پیغام سنا دیا تھا، اب تم اپنے کیے کی سزا خود بھگتو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، اور یہ زکوٰۃ صرف اس امت پہ فرض نہیں کیا ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی، جتنی امتیں آئی ہیں جس طریقے سے رب کائنات نے روزے کو پچھلی امتوں پہ فرض کیا تھا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو بھی پچھلی امتوں پہ فرض کیا تھا۔ تو روزہ جس طریقے سے ہمارے پر فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، تو زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہیں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کی مالیت اس کے پاس ہے، اتنے پیسے ہیں کہ جتنے پیسے میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو جائے، اتنی مالیت کا مقدار کا مالک ہے، یا 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے اور 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، دونوں کو ملا کر، سونے چاندی کو ملا کر اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالے گا اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ آپ تاریخ میں سنتے ہیں، علماء سے بیان سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کتابوں میں، آپ کو پتہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ صرف اس امت پہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ پچھلی امت پہ بھی فرض تھی۔ آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا، قارون کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون تھا معلوم ہے؟ اپنے زمانے کا لینڈ لارڈ تھا، اپنے زمانے کا وزیر خزانہ تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا بزنس مین تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا تاجر تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا مالدار تھا۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ قارون کیوں ہلاک ہوا آپ نے کبھی غور کیا؟ بس آپ نے سنا کہ قارون زمین میں دھس گیا اور اپنے مال سمیت دھس گیا اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ قارون زمین میں کیوں دھسا؟ آخر قارون خدا کے عذاب میں گرفتار کیوں ہوا؟ آئیے میں آپ کو تاریخ کے پنوں کو، تاریخ کے صفحات کو پلٹ دینا چاہتا ہوں اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قارون کیوں ہلاک ہوا۔ قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیشہ جلتا تھا، حسد کرتا تھا۔ اور یہ قارون ایسا ویسا انسان نہیں تھا، پورے تورات کا حافظ تھا،
جس طرح ہمارے حافظ صاحب پورے مکمل قرآن کے حافظ ہیں، ہم تو حافظ نہیں ہیں۔ کئی لوگ ہم سے رمضان میں پوچھے، رمضان سے پہلے بھی، کیا امام صاحب آپ قرآن نہیں سنائیں گے؟ ہم کہ اللہ کی پناہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ میری بحالی کے ٹائم میں بات ہو گئی تھی کہ امام صاحب حافظ نہیں ہیں، وہ صرف عالم فاضل ہیں۔ 10-20 لوگ ہم سے پوچھے، مجھے جواب دینے میں بھی شرم آ رہی تھی، اللہ اب کیا ہوگا، یہ تو میرا امتحان ہو رہا ہے بلتوڑیا۔ کرنے بھائی میں حافظ نہیں ہوں، حافظ صاحب آئیں گے وہ تراویح پڑھائیں گے۔ تو جس طریقے سے ہمارے زمانے میں قرآن کے حفاظ ہیں، اسی طریقے سے قارون بھی توریت کا حافظ تھا، جو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، وہ توریت کا مکمل حافظ تھا قارون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جلتا بھی تھا۔ حسد، آج حسد کی بیماری ہمارے اندر آ گئی، ایک دوسرے سے خوب جلتے ہیں، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کی اولاد کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کے رہن سہن کو دیکھ کر، ان کے کھانا پینا کو دیکھ کر، جبکہ حسد کرنے والا یہ بیکار حسد کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے حسد کرنے میں، بلکہ جن کے نام پہ حسد کیا جاتا ہے ان کا مال اور بڑھتا ہے، اور جو حسد کرتا ہے وہ اور نیچے چلا جاتا ہے، وہ اور نیچے چلا جاتا ہے۔ اس لیے حسد ہم اور آپ نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے تو آپ صبر کریں، اور اللہ نے دیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو قارون ہمیشہ جلتا تھا، کس بنیاد پر؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے علم دیا، عمل دیا، نبوت دی، اور وہ مقام دیا کہ جدھر جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت و تکریم اور اکرام اعزاز ہی ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جلنے والا قارون، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قارون سے کہ قارون آپ کو پتہ ہونا چاہیے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہو چکا ہے، لہٰذا آپ زکوٰۃ نکالیے، اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے، اتنا مال کہ ان کے مال کے خزانے کی چابیاں اونٹ پہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے لد کر کے جایا کرتے تھے، ان کی چابیاں جب جانور پہ لد کر کے جایا کرتے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دولت کتنی ہوگی۔ اور یہ دولت آئی کہاں سے آپ کو معلوم؟ قارون کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ قارون کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خزانہ مل گیا تھا، قارون کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خزانہ مل گیا تھا، وہ کافی دولت مند، اس سے بڑا آج تک کوئی دولت مند دنیا میں نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جلتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت کا نزول ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا کہ اے قارون زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہو چکا ہے، آپ زکوٰۃ ادا کیجئے۔ تو قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ مسئلہ سماعت فرما لیں، اگر کوئی زکوٰۃ کسی کو نہیں دیتا ہے تو کافر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ فاسق ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا کوئی انکار کر دیتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا ہو جائے گا وہ؟ زکوٰۃ نہ دینے والا گنہگار ہوگا، فاسق تو ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا کوئی انکار کر دے اور یہ کہہ دے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہوں، وہ کافر ہو جائے گا، اس پر قرآن کا حکم نافذ ہو جائے گا۔ تو قارون نے کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں زکوٰۃ کا انکار کرتا ہوں۔ جب زکوٰۃ کا انکار کر دیا قارون نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری مرضی۔ اب قارون ایک گیم کھیلا۔ کیا گیم کھیلا؟ اس نے خاتون کو تیار کیا اور کہا کہ تو موسیٰ پر زنا کا الزام ڈال دے۔ نعوذ باللہ، وقت کے پیغمبر پر زنا کا الزام ڈالا جا رہا ہے، وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام ڈالا جا رہا ہے۔ ایک عورت کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے کہا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام ٹھونک دے۔ اس عورت نے کہا کہ اچھی بات، میں تیار ہوں۔ قارون نے بہت سارا مال و دولت دے دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں وعظ فرما رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اسی درمیان قارون آیا اور آ کر کے کہا کہ اگر کوئی زنا کر لے اس کی کیا سزا ہوگی؟
اگر کوئی زنا کر لے اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر شادی شدہ زنا کر دے اسے سنگسار کیا جائے گا، اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے۔ اس کی سزا یہ ہے، زناکار کی سزا یہ ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کرے اس کی سزا یہ ہے۔ اب قارون نے کہا کہ اے موسیٰ اگر یہ کام تو نے کیا ہے تب؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کام میں نے کیا ہے تو میری بھی یہی سزا ہوگی۔ اگر یہ کام میں نے کیا ہے تو میری بھی یہی سزا ہوگی۔ کیا دلیل ہے کہ میں نے زنا کیا ہے؟ اب اس عورت کو سامنے لایا گیا جس عورت کو بہت ساری دولت اور مال دے دیا گیا تھا اور دے کر کے تیار کیا گیا تھا۔ جب اس عورت کو سامنے بڑا مجمع تھا، اس بڑے مجمع کے اندر عورت نے اعلان کر دیا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندی خدا ذرا سن، خدا کو حاضر و ناظر مان کر ذرا قسم کھا کہ میں نے تجھ سے زنا کیا ہے۔ جب خدا کی بات آئی اور قسم کی بات آئی تو وہ عورت لرز گئی، وہ عورت کانپنے لگی، وہ عورت سہم گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں میرے آقا، اے میرے موسیٰ، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ سے یہ خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے مجھ سے زنا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ قارون جو آپ کا چچا زاد بھائی ہے اس نے مجھے کچھ رقم دے کر دولت دے کر تیار کیا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر جانے کے بعد رب کائنات کے دربار میں عرض کیا اے میرے پروردگار تو قارون کو زمین میں دھنسا دے۔ سب سے پہلے تو اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور اس نے میرے اوپر الزام باندھا اے میرے پروردگار، جو بندہ قریبی بندہ ہوتا ہے، اللہ کا نزدیکی بندہ ہوتا ہے، خدا کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو خدا کا نبی ہوتا ہے، ان کی دعا عرش اعظم سے ٹکرا جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر کے کہا کہ میرے پروردگار تو قارون کو زمین میں دھنسا دے۔ قرآن گواہی دیتا ہے فَخَسَفْنَا بِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین پھٹنے لگی اور اس زمین کے اندر قارون دھنسنے لگا، زمین پھٹنے لگی، زمین میں قارون دھنسنے لگا۔ اب ادھر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار قارون کو زمین میں دھنسا دے، ادھر قارون کہتا ہے کہ اے موسیٰ مجھے بچا لے۔ ادھر قارون کہتا ہے مجھے بچا لے، ادھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پروردگار اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور میرا انکار کیا، میری نبوت کا انکار کیا اور میرے اوپر الزام باندھا، اسے زمین میں دھنسا دے۔ اب زمین میں دھنسنے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قارون قیامت تک زمین میں دھنستا جائے گا۔ ایسی بات نہیں کہ وہ رک گیا ہوگا بھی، نہیں، ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ قارون قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ یہاں پر رک کر کے دعوت و تبلیغ کے علم بردار دہلی مرکز میں 3-4 گھنٹے گفتگو کرنے والے حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ زمین قارون کے لیے پھٹی ہے اور زمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی پھٹی ہے۔ زمین دونوں کے لیے پھٹی ہے، قارون کے لیے پھٹی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پھٹی ہے۔ قارون کے لیے زمین پھٹی، وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمین پھٹی، قیامت تک زمین سے آب زمزم نکلتا چلا جائے گا۔ قیامت تک قارون زمین میں دھنستا چلا جائے گا اور قیامت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے زمین سے آب زمزم کا چشمہ نکلتا چلا جائے گا۔ ایک کے لیے زمین پھٹی تو لعنت بن گئی اور ایک کے لیے زمین پھٹی تو رحمت بن گئی۔
تو قارون زمین میں کیوں دھنسا؟ زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اگر مالدار بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، آپ زکوٰۃ کے بیان کو ہر سال سنتے ہیں، زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالیں، زیادہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو آپ زیادہ نے 2500 روپے نکال دیں۔ اگر سمندر سے قطرہ نکال دیا جائے تو کیا سمندر کو کمی ہو جائے گی؟ 1,00,000 میں اگر کوئی 2500 نکال دے تو 2500 کی کوئی قیمت ہے؟ 1000 میں صرف 25 روپے، 1000 میں 25 روپے، 1,00,000 میں 2500 روپے آپ نکالے۔ آپ کے پاس اللہ نے جتنی دولت دی ہے، آپ اپنے مال کا حساب کر لیں، آپ اپنے مال کا حساب کر لیں اور اپنے مال کا حساب کر کے پائے پائے نکالیں، ورنہ یہ مال آپ کے لیے کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ رب کائنات ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ پابندی سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔